बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाजरीन, आज हम सबसे पहले बात करना चाहेंगे तीनट्टी के पुल के नीचे लगने वाली आग के हवाले से। झुग्गियों में ये आग लगी और कहा जा रहा है कि कोई घर के चूल्हे से या कहीं पे कोई पूजा पाठ चल रहा था जिसमें आग जलाई जा रही थी, जिससे ये आग फैली। यहाँ आपको ये भी बताते चलें कि कमिश्नर कराची ने एक कमेटी बनाई है जो कि कमेटी जो है आग की वजूहात और इस पर काबू पाया क्यों नहीं जा सका, जिसकी वजह से इतनी झुग्गियाँ जो हैं वो खाकिस्तर हो गई, इसका जायज़ा लेगी। इस कमेटी की सरबराही जो है वो डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल फरहान गनी कर रहे हैं और ये कमेटी जो है ये चंद रोज़ में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी और कोशिश ये की जाएगी इस रिपोर्ट की रोशनी में कि आइंदा इस किस्म के नाखुशगवार वाक़यात ना पेश आएँ। आपको यहाँ ये भी बताते चलें कि गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने आज इन झुग्गियों का दौरा किया और अपने जो साथी रहनुमा थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जिनमें खुर्रम शेर ज़मान, जमाल सिद्दीकी, डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन, इनके हमरा रिलीफ गुड्स यानी जो इमदादी सामान था वो भी तकसीम किया, जिसमें लिहाफ, कंबल और दीगर ऐसी अशिया ज़रूरियात जो कि ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़रूरी होती हैं वो दी गई हैं। लेकिन नाज़रीन, ताहाल जो मुतासरीन हैं उनकी रिहाइश के लिए या उनकी आबादकारी के लिए अब तक कोई इंतज़ाम नहीं किया गया है। कराची में सर्द मौसम है और ये गरीब लोग जिनकी झुग्गियों में आग लगी ये अब इस वक्त खुले आसमान के नीचे मौजूद हैं। टेम्परेरी कैंप्स लगा दिए गए हैं और इन कैंप्स में रिहाइश पर मजबूर हैं, लेकिन जो मतलब उनको इमदादी सामान भी ज़रूर दिया जा रहा है, लेकिन फिर भी कोई मुस्तकिल या मुतबादल इंतज़ाम अब तक नहीं किया गया है। मुख्तलिफ रहनुमा इस हवाले से इस आबादी का या इन झुग्गियों का दौरा कर चुके हैं और कोशिश यही की जा रही है कि इन्हें इमदादी सामान दिया जाए, लेकिन ये कोई मुस्तकिल हल नहीं है। लंगर खाने खोल लेना या लोगों की इमदाद कर देना कोई मुस्तकिल हल नहीं होता। इनकी आबादकारी बहुत अहम काम है। बहरहाल जो कुछ भी जिस तरह के कच्चे घर थे, झुग्गियाँ थी, लेकिन एक गरीब आदमी की वही कुल जमा पूंजी थी जिसको आग लग गई या जो कि खाकिस्तर हो गई। अब देखना ये होगा कि यही जो रिलीफ एफर्ट्स हैं यही चलती रहती हैं या फिर कोई मुस्तकिल इंतज़ाम भी इनकी आबादकारी के लिए किया जाता है, यानी कोई मुतबादिल घर इन्हें दिया जाता है, कोई मुतबादिल जगह दी जाती है, ये भी देखना होगा। इसी हवाले से हम रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन से भी, जिनसे हम बात करना चाहेंगे और जानेंगे कि जो रिलीफ गुड्स दिए गए हैं आया वो किस कदर मौसर साबित हो सकते हैं इन तमाम मुतासरीन के लिए और मुस्तकबिल में क्या प्लान किया गया है। सिंध में नाजरीन चूँकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, वफाक में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, इसलिए अक्सर महाजराई की सूरत हाल देखने में आती है। यही वजह है कि कोई इस किस्म का वाक़या हो जाए तो उस सूरत में एक दूसरे को मुरीद इल्ज़ाम भी ठहराया जाता है। लेकिन ये कि बहरहाल इमदाद का सिलसिला तो चल रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी मुख्तलिफ रहनुमाओं ने न सिर्फ दौरा किया है, तसल्ली दी है, दिलासे दिए हैं, साथ साथ इमदाद भी दी है। लेकिन क्या ये इमदाद काफ़ी है उन लोगों के लिए जिनकी उम्र भर की जमा पूंजी जो है वो इस आग के नतीजे में खाकिस्तर हो गई है? आखिर क्या वजूहात थी? फायर ब्रिगेड्स वक्त पे क्यों नहीं पहुंच सके? यानी अगर तो कोई ऐसी आग लगती भी है तो ऐसा कैसे मुमकिन है कि आनन फानन में ये तमाम झुग्गियाँ जो हैं ये जलकर खाकिस्तर हो गई, या ये कि इस पर काबू क्यों नहीं पाया गया? मौसर फायर फाइटिंग सिस्टम कराची में क्यों नहीं अवेलेबल होता? हमेशा आग लगने के बाद यानी कमेटी बनाई जाती है, तहकीकात कराई जाती हैं, लेकिन फिर भी जो वजूहात होती हैं वो लोगों के सामने नहीं आ पाती या उन्हें दुरुस्त भी नहीं किया जाता। चाहे बल्दिया टाउन फैक्ट्री का मामला हो या इसके अलावा जो दीगर दूसरे इलाकों में जहाँ जहाँ आग लगी है वहाँ पे भी कभी जो रिपोर्ट्स हैं वो आवाम के सामने नहीं आती। यानी क्या वजह थी? आया फायर ब्रिगेड्स के पास पानी की कमी थी, फायर ब्रिगेड का अमला कम था, जो एक्सपर्टीज़ हैं उसकी कमी थी? ये क्या वजूहात बनी जिसकी वजह से ये आग बढ़ते बढ़ते इतनी झुग्गियों तक ये आग फैल गई थी? बहरहाल नाज़रीन, यहाँ हम एक छोटा सा वक्फा लेना चाहेंगे। वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं कराची के इलाके तीनट्टी के पुल के नीचे लगने वाली आग
کے حوالے سے کچھ جھگیوں میں آگ لگی، بڑھتے بڑھتے تقریباً 100 کے قریب جھگیاں جو ہیں وہ خاکستر ہو گئیں، لوگ سڑکوں پر زندگی گزارنے کے لیے مجبور ہیں۔ اسی حوالے سے ہم گفتگو کرنا چاہیں گے۔ اس وقت ہمارے ساتھ آن لائن موجود ہیں رہنما متحدہ قومی موومنٹ پاکستان اور چیئرمین ڈسٹرکٹ سینٹرل ریحان ہاشمی صاحب۔ السلام علیکم ریحان ہاشمی صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر میں۔ جی وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب۔ سر آپ نے دورہ بھی کیا اور آپ وہاں اس علاقے میں گئے تھے۔ سر سب سے پہلے تو مجھے بتائیں کہ اس وقت وہاں کی کیا صورتحال ہے، کتنے لوگ اس وقت کیمپ میں عارضی طور پہ زندگی گزارنے پر مجبور ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں کل جب یہ آگ لگی تو ہماری چیئر پرسن یو سی کی اور جو متعلقہ ذمہ داران تھے پارٹی کے وہ وہاں پر موجود تھے، اور جو بھی ریلیف کے کام ہو سکتے تھے وہ کرنے کا آغاز کر دیا۔ بلدیہ ضلع وسیع نے اپنا ایک اسکول رانا لیاقت علی خان اسکول ٹیمپرری امدادی کیمپ کے طور پر اس کو مختص کیا تاکہ وہ شیلٹر مل جائے۔ کھانے پینے کا انتظام اور دیگر پانی کے انتظامات بھی کر دیے گئے۔ کل رات کو 3 بجے تک کچھ فیملیز تو ہمارے اسکول میں چلی گئی تھی، لیکن وہ واپس 8 بجے کے بعد وہاں پر پہنچ گئی تاکہ ان کو کچھ اپنا بچا کچا سامان مل جائے۔ غالباً اس وجہ سے ہی واپس گئے تھے وہ لوگ۔ ابھی صورتحال یہ ہے کہ مطلب ابھی آج بھی میں گیا ہوں اور ہماری ٹیم موجود ہے وہاں پر، کیمپ لگا ہوا ہے، ہم نے میڈیکل کیمپ لگا دیا ہے وہاں پہ۔ کمبل یا کھانے پینے کا یا دیگر چیزوں کا انتظامات تو ہم کر ہی رہے ہیں، اور دیگر ادارے بھی غالباً کر رہے ہیں، اس میں JTT بھی نمایاں ہے۔ ہم نے جو آج صورتحال دیکھی، میں نے ذاتی طور پہ میری اپنی ذاتی آبزرویشن ہے کہ تشویشناک صورتحال ہے۔ اگر یہ لوگ بسے ہوئے تھے وہاں پر اور یہ ریکگنائزڈ ہیں اور یہ جگہ اگر ان کی ہے، یہ کلیم کرتے ہیں تو لیاری ندی کا حصہ بنے ہوئے ہیں، تو حکومت وقت نے ان کو ریپلیسمنٹ کیوں نہیں دی؟ یہ لوگ اپنی جگہ چھوڑنا نہیں چاہ رہے، اس کی غالباً یہ وجہ ہے کہ یہ چھوڑ دیں گے تو ان کو یہ گمان ہے کہ ان کو یہ جگہ حکومت نہیں دے گی یا اس کی جگہ کوئی ریپلیسمنٹ نہیں دے گی۔ تو عمومی طور پہ لوگ جس جگہ پہ تھے آج ہو چکی ہے، وہاں پر کمبل لے کے وہاں پر بیٹھ گئے ہیں، جہاں پر کیمپ لگ سکتا تھا وہاں پر کیمپ لگ گیا ہے، لیکن شیلٹر میں نہیں جا رہے جو ہم نے ان کو پرووائڈ کرنے کی کوشش کی ہے۔ حکومت کی طرف سے بھی کوئی سینٹرلائز پالیسی اناؤنس نہیں ہوئی ہے۔ یہ انتہائی تشویشناک صورتحال ہے۔ اچھا اسی جانب کہ جو لوگ امداد کے مستحق ہیں، میں نے یہ آبزرو کیا کہ ان کے علاوہ بھی ایک چھتا جو ہے امداد کے حصول کے لیے آ رہا ہے۔ ان کی کاؤنٹنگ یا ان کے شناختی کارڈ اگر ہیں تو ان کو دیکھ کر کوئی لسٹ مرتب کرنی چاہیے تھی، جو لسٹ نہیں ہے حکومت کے پاس۔ ویسے ریحان ہاشمی صاحب کوئی اندازہ ہے کہ تقریباً کتنے لوگ اس آگ سے متاثر ہو کے اس وقت بے گھر ہو گئے ہیں؟ کوئی اندازہ، کوئی کاؤنٹنگ، کوئی چیز کی گئی ہے؟ جی دیکھیں، ہماری جو چیئر پرسن ہے یو سی کی، ان کے مطابق انہوں نے جو کاؤنٹنگ کروائی اور وہ جو اس کمیونٹی کے جو بڑے ہیں ان کے ساتھ کولیبریشن کر کے اپروکسیمیٹلی 200 گھرانے یا 200 جھگیاں تھیں، جس میں آپ ایوریج لگا لیں کہ تقریباً 5 سے 8 لوگ ہیں، تو لگ بھگ 1000 کے قریب لوگ ہماری اپنی اسیسمنٹ ہے کہ جس میں بچے، بڑے، بوڑھے، نوجوان سب شامل ہیں، تعداد افراد کی یہ بنتی ہے۔ بہت ساری جگہوں پہ کیمپ لگا دیے انہی جگہوں پہ، مگر وہ ٹیمپرری پلیسمنٹ میں جانا نہیں چاہ رہے، ٹیمپرری شیلٹر میں جانا نہیں چاہ رہے۔ یہ تو ہمارے اعداد و شمار ہیں جو ہم نے ابھی ایسس کیے ہیں، جس کو پراپر طریقے سے اسکروٹنائز کرنا ضروری ہے۔ اب وہ امداد کے انتظار میں ہے یا جگہوں کی ریپلیسمنٹ کے انتظار میں ہے، وہ اپنی جگہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، جو ہم نے ایویلویٹ کیا۔ اور آپ کے پروگرام کے توسط سے میری گزارش بھی ہے وزیر اعلیٰ سندھ سے کہ کائنڈلی اس میں ان کا انٹرفیئرنس مجھے لگتا ہے کہ ضروری ہوگا، کہ جو تمام اداروں کو، متعلقہ اداروں کو لائن آف ایکشن یا ڈائریکشن دیں تاکہ ری اسسمنٹ ہو سکے، اس کی لسٹ مرتب ہو سکے اور آگے کا لاہے عمل ترتیب دیا جا سکے، کیونکہ لیاری ندی کے اوپر یہ آباد ہے۔ اربن فلڈنگ بھی ہو گیا، اگر ان کو فرض کریں کہ ان کو یہیں پر اگر دوبارہ چھوڑ دیا جاتا ہے تو اربن فلڈنگ میں کیا کریں گے؟ یہ اربن فلڈنگ کا شکار ہو جائیں گے، بچے ڈوب جائیں گے، ڈوبنے کا خطرہ ہے چھوٹے بچوں کا۔ تو عجیب کشمکش کی صورتحال ہے۔ ہم ہیومینیٹیرین بیسس کے اوپر جو امداد کے کام کر سکتے ہیں وہ تو کر رہے ہیں، لیکن ڈیسیجن میکنگ اس حد تک کہ ان کی ریپلیسمنٹ کرنی ہے، ان کو کیا کرنا ہے، ان کے ساتھ یہ جگہ لیگل ہے، انلیگل ہے، کیا ہے، یہ حکومت وقت کا کام ہے۔ ہم ہیومینیٹیرین بیسس کے اوپر متحدہ قومی موومنٹ اور ان کے کارکنان اور جو متعلقہ بلدیاتی عہدیداران ہیں وہ تو لگے ہوئے ہیں۔ سر یہ فائر بریگیڈز کو ہمیشہ ایسی جگہوں پہ پہنچنے میں دیر کیوں جاتی ہے؟ سر آگ لگی اور اچانک
200 جھگیوں میں یہ آگ پھیل گئی اور تمام جھگیاں جو ہیں وہ خاکستر ہو گئیں. سر کیا وجوہات تھیں, کیا سمجھتے ہیں آپ؟ ایسی کر دوں, فائر بریگیڈ بر وقت پہنچ چکی تھی, لیکن جھگیوں میں آگ جس طرح لگی ہے یہ سوالیہ نشان ہے. میرا خیال ہے انویسٹیگیشن جو ادارے کریں گے یا اس کے اوپر رپورٹ مرتب کریں گے, سمری بنائیں گے, وہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ اچانک بغیر کیونکہ ہوا بھی نہیں چل رہی تھی, جھگیوں میں ویسے بھی آگ جلدی لگ جاتی ہے, لیکن ہوا میرے اپنے مطابق اتنی کوئی ہوا نہیں چل رہی تھی. کوئی سازش بھی ہو سکتی ہے یا واقعیتاً حقیقتاً کوئی حادثہ بھی ہو سکتا ہے. فائر بریگیڈ کا یہاں تک تعلق ہے, بر وقت پہنچی, ہم نے اس کو آبزرو کیا. ہماری یو سی کی جو متعلقہ یو سی کی جو چیئر پرسن خاتون ہے وہ ود ان فیو منٹس, ان کا گھر بھی قریب میں ہے, تو وہ وہاں پر پہنچ گئی تھیں. وہ کارکنان موجود تھے, امدادی کام اسی وقت شروع کر دیا گیا تھا. آگ بجھانے کے کام کو بھی شروع کر دیا گیا تھا, لیکن پاسبل نہیں تھا. کراچی جیسی بڑی آبادی کے لیے فائر بریگیڈ کا جو اکوپمنٹ ہے, جو وہیکلز ہیں, وہ سفیشینٹ نہیں ہے. کراچی میں بھی کم از کم 200 فائر اسٹیشن ہونے چاہیے, بمشکل 10 بھی نہیں چل رہے ہیں. تو یہ بھی اپنی جگہ ایک حقیقت ہے. ٹھیک ہے, تو سر اب نیکسٹ کیا اقدام کیا جائے گا؟ ان کو اسی طرح ٹیمپرری کیمپس میں رکھا جائے گا, یا کتنے لوگوں کو آپ کی جانب سے یہ ریلیف کیمپس دیے گئے ہیں؟ اور اگر اسکولوں میں ان کو رکھا جائے گا تو بچوں کی تعلیم کا کیا ہوگا پھر؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب, ہم نے جو انسانی ہمدردی کے تحت جو چیز کر سکتے تھے ہم نے کل ہی شروع کر دی تھی. اس میں کوئی شک نہیں کہ اس سے یہ اپنی جگہ بھی چھوڑنا نہیں چاہ رہے ہیں. فیملی جو تھی وہ اسکولوں کو چھوڑ کر واپس اپنی جگہوں پر چلی گئی ہیں ابھی, اور وہاں پر سے ہٹنا نہیں چاہ رہے. ادھر ہی کیمپ ایریکشن کی بات کر رہے ہیں, ادھر ہی جھوپڑیاں دوبارہ بنوانے کی بات کر رہے ہیں. تو ایک عجیب کیفیت ہے کہ حکومت کی طرف سے کوئی ایسی واضح پالیسی یا کوئی اسٹیٹمنٹ وغیرہ نہیں آیا. ہم تو انسانی ہمدردی کے تحت کھانا پہنچانے کا معاملہ ہو یا کمبل دینے کے جو بھی اویلیبل ریسورسز ہیں اس کو بروئے کار لانا ہو, یا پانی کی فراہمی کا معاملہ ہو, وہ تو کر رہے ہیں ہم. لیکن کہیں ایسا نظر نہیں آ رہا کہ کاش کہ یہ شہر جو میگا سٹی ہے, یہ اس شہر کے میئر کے پاس, اس شہر کے اداروں کے اختیارات ہوتے تو شاید سینٹرلائز کمانڈ اینڈ کنٹرول کے تحت چیزوں کو اسکروٹنائز کر کے چیزوں کو بہتر کیا جا سکتا تھا. لیکن ہم ابھی کر رہے ہیں سماجی خدمت کر رہے ہیں. جو اتھارٹیز جن کی ذمہ داری بنتی ہے وہ اتھارٹیز ویسے کام کرتے ہوئے ہو سکتا کر رہے ہوں غالباً, لیکن نظر نہیں آ رہا ہے. تو سر اب مطلب آپ کتنے دن تک ان ریلیف کیمپس میں ان لوگوں کو رکھیں گے؟ آخر میں جب آپ رخصت کریں گے تو ظاہر سی بات ہے اس سے پہلے متبادل انتظام ہونا چاہیے. تو کیا اس حوالے سے سندھ حکومت کو کوئی درخواست کی گئی ہے کہ وہ جلد از جلد ان کی ریہیبلیٹیشن کے لیے اقدامات اٹھائیں؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب, یہ امدادی کیمپ جو مطلب ٹیمپرری جو کیمپ کہہ لیں آپ اس کو, یا شیلٹر کہہ لیں, جو اسکول میں ہم نے اپنے بنائے کرانا لیاقت علی خان اسکول میں, وہ اس کو چھوڑ کر کے اپنی جگہوں پر چلے گئے ہیں. وہاں پر جانے کو تیار نہیں ہے اور اپنی جگہ پر چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. جس جگہ پر تھے, جس جگہ پہ جھوپڑیاں چلی تھی, انہیں جگہوں پر وہاں پر جا کے بیٹھ گئے. تو کھانے پینے کا جہاں تک تعلق ہے تو کھانا پینا کا انتظام ہم نے 2 وقت تک کیا ہوا ہے. کمبل وغیرہ کا بھی انتظام ہو چکا ہے, لیکن جس وقت کے طور پر پرماننٹ سولوشن ابھی سامنے نہیں آئے ہیں. یعنی ابھی پرماننٹ کوئی سولوشن نہیں پلان کیا گیا, سندھ حکومت کی جانب سے بھی کوئی ایسا اعلان نہیں کیا گیا ہے کہ ان کو کس طریقے سے مستقل طور پہ آباد کیا جائے گا؟ جی, کوئی ریپلیسمنٹ کے طور پہ کوئی چیز, کوئی اسپیشلائزیشن, کوئی لسٹ کا مرتب کرنا یا کوئی ہمارے علم میں نہیں ہے ابھی تک. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. ریحان ہاشمی چیئرمین ڈسٹرکٹ سینٹرل ہمارے ساتھ موجود تھے, اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جو متاثرین ہیں انہیں کھانا پرووائڈ کیا جا رہا ہے, اشیاء جو ضروریات ہیں وہ دی جا رہی ہیں, لیکن اب تک کوئی مستقل حل تلاش نہیں کیا گیا ہے. ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ لینا چاہیں گے. ویلکم بیک. ایک دو پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں خبر کی خبر. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ناظرین ہم بات کر رہے ہیں تین ہٹی پہ جو جھگیوں میں آگ لگی, اس کے بعد مختلف جو حکومتی ارکان تھے ان کی جانب سے بھی دورہ کیا گیا اور امدادی سامان دیا گیا. ساتھ ہی ساتھ گورنر سندھ عمران اسماعیل اور مختلف جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں انہوں نے بھی اس جگہ کا دورہ کیا, امدادی سامان تقسیم کیا گیا ہے. اب ہم بات کرنا چاہیں گے رہنما پاکستان تحریک انصاف اور ممبر صوبائی اسمبلی جمال صدیقی صاحب سے. السلام علیکم جمال صدیقی صاحب, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر میں.
جی وعلیکم السلام، بلند کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا کرم میں ٹھیک ہوں. یہ بتائیے گا سر کہ آج کچھ امدادی سامان جو ہے وہ تقسیم کیا گیا ہے تینٹی کے پل کے نیچے جو جھگیوں میں آگ لگی تھی. سر سب سے پہلے تو کیا کہتے ہیں وفاقی حکومت کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے روٹی کپڑا مکان کا جو وعدہ ہوتا ہے یا یہ کہ وہ ذمہ داری وفاقی حکومت پہ بھی جاتی ہے؟ سر کیا کیا جا رہا ہے ان متاثرین کے لیے؟ یہ تو ایک انسانی مسئلہ ہے اور اس پر وفاق کرے اور صوبائی کرے جس کو اللہ توفیق دے. یہ تو توفیق کی بات ہے. تو وہ ہمارے پاس گورنر صاحب بہت عرصے سے جب سے سردیاں آئی ہیں تو وزیر اعظم کی ہدایت پہ پورے ملک میں پناہ گاہیں بنائی گئی ہیں لوگوں کے لیے جو کھلے آسمان تلے رہتے ہیں. ان کو اچھا کھانا، ان کو کمبل، ان کو ضرورت زندگی کی چیزیں جو ریاست کی ذمہ داری ہے. تو وزیر اعظم کے اپنے ویژن کے مطابق پورے ملک میں سردی سے بہت زیادہ آپ کو پتہ ہے تو پورے ملک میں یہ سلسلہ جاری ہے. تو یہ کوئی آسان نہیں ہے. یہ ہماری ریاست ہے، عوام ہے، ان کو ریاست کا فرض ہے کہ جتنا ممکن ہو سکے، ضروری نہیں کہ ہر ایک آدمی تک یہ فیسلٹی پہنچ سکے لیکن جو اس سے فیضیاب ہو سکے حکومت کی پوری کوشش ہے. اور اسی سلسلے میں جب کل پتہ چلا گورنر صاحب کو رات کو کہ کس طرح آگ لگی ہے اور بہت سارے جھوپڑیاں جل کے خاکستر ہو گئی ہیں، لوگ کھلے آسمان تلے سو رہے ہیں، تو آج صبح ہی انہوں نے یعنی رات کی کوئی واقعہ 12 بجے کے لگ بھگ بات کا ہے لیکن اس کے بعد صبح ایک ہمارا ڈیلیگیشن ہمارے پارٹی رہنماؤں کی عادت میں گیا تھا جنہوں نے ان کو خیمے بھی دیے ہیں، کمبل بھی دیے ہیں اور بہت ساری چیزیں دی ہیں. شام کو گورنر صاحب خود اس کی نگرانی کرنے کہتے ہیں کہ وہاں ساری چیزیں پہنچ گئی ہیں نہیں پہنچی ہیں. اور کل سے انشاءاللہ تعالیٰ بلکہ کھانا تو آج سے بھی وہاں پہ لوگوں کو فراہم کیا گیا ہے لیکن کل سے پراپر ان تمام فیملیز کے لیے راشن بھی اور پکا ہوا کھانا بھی ان کو دیا جائے گا کہ تاکہ وہ جو ان کا ایک ضرورت زندگی کا سامان ہے اس کھلے آسمان تلے کم سے کم وہ کور ہو سکے، ان کو خیمہ مل جائے، اپنا کھانا پکا سکیں. ان کی جو کچی جھگی تھی وہ خیمے کی شکل میں پکی جھگی بن جائے وقتی طور پہ. اور گورنر صاحب نے آج یہ بھی ان سے یقین دہانی کرائی. مولوی مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے اسٹوڈیو میں، ایک منٹ رکیے گا ذرا. جی جمال بھائی بولیے. آ رہی ہے آواز؟ جی اب آ رہی ہے. تو آج گورنر صاحب نے ان سے یقین دہانی بھی یہ بھی کرائی ہے کہ وزیر اعظم سے بات کریں گے کہ ہم ان کو نئے مکان نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم کے تحت اس جگہ پہ اگر جتنے بھی لوگ رہتے ہیں ان کو ہم پکے مکانات بنا کے دے دیے جائیں. تو دیکھیں یہ اپنے عوام کے اوپر کوئی احسان نہیں ہوتا، یہ حکمرانوں کا فرض ہوتا ہے. صبح بھی ایک سندھ حکومت کے وزیر گئے تھے، بہت ساری وعدے کر کے وہ آئے ہیں لیکن وہاں اور 2-3 سیاسی جماعتوں نے اپنے کیمپ لگائے ہیں، وہ بھی اور ہم بھی اپنی مدد آپ کے تحت جو استطاعت ہے ان کی مدد کر رہے ہیں کیونکہ یہ خالصتاً انسانی مسئلہ ہے. اور اس پر میں سمجھتا ہوں کہ کوئی سیاسی بیان میں یہاں پہ دوں ٹھیک ہے، جو آ سکا اس نے کیا، اللہ اس کو اجر دے گا. جو نہیں پہنچ سکے وہ اس اجر سے محروم رہے. میں صرف یہ کہوں گا سر یہ اس طریقے سے امداد کرنا یا ٹیمپرری بیسس پہ کھانے دینا، لنگر خانے کھولنا، سر مخالفین کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے ملک اور عوام کو لنگر خانے اور اس امداد کے کام پہ لگا دیا ہے اور اگر یہی سلسلہ چلتا رہا تو کچھ دنوں میں شاید پورا ملک اسی طرف ہوگا. سر یہ پرماننٹ حل تو نہیں ہوا نا سر؟ دیکھیں مجھے یہ بتائیں نا کہ آپ کے 70 سال کے پاکستان میں جتنے بھی لوگ کچی بستیوں میں رہ رہے ہیں اور ایک نہیں بلکہ 3 نسلیں وہاں بڑی ہو کے جوان ہو کے اللہ کو پیاری ہو گئی ہیں تو ان کا لیونگ اسٹائل جو تنقید کر رہے ہیں کوئی ان سے پوچھے کہ پچھلے 70 سالوں میں آپ نے کیوں نہیں کر لیا. یقیناً تنقید وہ جماعتیں کر رہی ہوں گی جو اس ملک پہ 2-3 دفعہ حکمرانی کر چکی ہوں گی. تو یہ توفیق ان کو کیوں نہیں ہوئی اس وقت جب اس ملک کے غریبوں کے لیے کوئی سوچا گیا. اگر آج کوئی اچھی چیز سوچی ہے نا وزیر اعظم نے، اس میں کوئی برائی تو نہیں ہے کہ کسی کے سر پہ چھت دینا، کسی کے جسم پہ کمبل ڈالنا، کسی کے پیٹ میں روٹی ڈالنا، اس میں کوئی برائی تو نہیں ہے بلند. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر تنقید کرنے والے اس سیاست سے بالاتر ہو جائیں اور تھوڑی دیر کے لیے عوامی خدمت کو سیاست سے الگ کر دیں تو شاید ان کے دل میں بھی رحم آ جائے ان غریب لوگوں کے لیے کچھ کرنے کا. اچھا جمال صاحب، آپ کے ایم این ایز جو ہیں خاص طور پہ اگر ہم اس کانسٹیٹوئنسی کی بات کریں، ڈاکٹر عامر لیاقت کی کانسٹیٹوئنسی ہے نا سر یہ جو جہاں پہ یہ آگ لگی ہے یا جو کچھ ہوا ہے؟ کل رات 12 بجے سے جب آگ لگی اس وقت سے موجود ہیں. صبح وہ اذانوں کے وقت واپس آئے ہیں. جو ان کے پاس جو ان کی بھی ایک این جی او ہے جو مدد کرتے ہیں، رات کو انہوں نے اپنے طور پہ مدد کی ہے. صبح 10 بجے سے پھر عامر لیاقت وہاں موجود ہے اور جس وقت ہم شام کو 7 بجے 8 بجے ابھی گورنر صاحب کے ساتھ میں بھی گیا تھا تو وہاں عامر لیاقت اس سارے کاموں کی نگرانی کر رہے ہیں. لیکن آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ یہ کانسٹیٹوئنسی عامر لیاقت کی نہیں، یہ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کی کانسٹیٹوئنسی ہے کیونکہ جو لیاری ایکسپریس وے کے اس طرف عامر لیاقت کی کانسٹیٹوئنسی ہے اور اس طرف خالد مقبول کی ہے اور یہ واقعہ خالد مقبول صدیقی صاحب کی کانسٹیٹوئنسی میں پیش آیا.
تو سر آپ کیا سمجھتے ہیں اس کا پرماننٹ حل کیا کیا جائے گا؟ مطلب وزیر اعظم صاحب کی جانب سے بہت گھر بنانے کی بات ہوئی، تمام چیزیں ہوئی، لوگ بے گھر ضرور ہو رہے ہیں سر، اب تک تو ایک گھر بھی نہیں بنایا گیا. میرے خیال میں روزانہ کے حساب سے بھی اگر کوئی ایک گھر تعمیر کیا جا رہا ہوتا تو آج تقریباً 500 گھر بن چکے ہوتے سر. دیکھیں وہ بھی ایک میکنزم ہے ان گھروں کی تعمیر کا، اور اس کے لیے بھی نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم نے ایک اتھارٹی بنائی ہے، ہاؤسنگ اتھارٹی، اس کے تحت ہی سارے کام ہو رہے ہیں. کچھ نہیں، دیکھیں ملک میں اس طرح کے کام جس میں اربوں روپے انوالو ہوتے ہیں، اس کے لیے کوئی قانون سازی بھی ضروری ہے، ورنہ کوئی بھی ادارہ کھڑا ہو کر آپ پر الزام لگا دے گا 5 سال کے بعد کہ جی آپ نے تو یہ کام ہی غلط کیا اور اس میں آپ کی یہ نیت تھی، آپ نے تو کرپشن کی نیت سے کیا. تو اس کو ہم کسی قانون سازی کی نظر سے گزار رہے ہیں. یہ اس قانون سازی سے گزرنے کے بعد یقیناً ایک اتھارٹی بنے گی جس میں کچھ ذمہ دار ہوں گے لوگ، ایک پروسیجر اڈاپٹ کیا جائے گا ان سب کو گھر دینے کا. اور میں آپ کو پورے یقین سے کہہ رہا ہوں کہ جو وزیر اعظم نے وعدہ کیا تھا وہ اس کے لیے بہت پریشان ہے کہ وہ جو لوگوں کو گھر دینے کی اسکیم تھی ان کا بڑا پریشر ہے ہاؤسنگ منسٹری کے اوپر بھی. میں نے پچھلے ہفتے وزیر ہاؤسنگ چیمہ صاحب سے اسلام آباد میں ملاقات کی تو ان کا بھی یہ خیال تھا کہ وزیر اعظم کا بہت پریشر ہے کہ اس کے لیے جلد از جلد کوئی لائے عمل سامنے لایا جائے. بہت ساری چیزیں پروسیس میں ہیں، عنقریب انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ہاؤسنگ اسکیم کے بارے میں بھی تفصیلات سامنے آ جائیں گے. جمال صاحب لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی پہلی تقریر میں جو باتیں کی گئی تھیں ان میں سے بہت آسان کام جو تھے، گورنر ہاؤس کو میوزیم بنا دینا، ایوان صدر کو یا وزیر اعظم ہاؤس کو یونیورسٹی یا میوزیم بنا دینا، سر وہ کام بھی میرے خیال میں اس کے لیے بھی قانون سازی کی ضرورت ہے جب یہ اب تک نہیں کیے گئے ہیں. دیکھیں بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ وہ بڑے آسان کام تھے کہ ان کو میوزیم یا ہم ان کو میوزیم بنا دیں یا ان کو کوئی اور انسٹیٹیوٹ بنا دیں. زیادہ بہتر تھا وزیر اعظم میں خیال تھا کہ ان کو آپ ایسی یونیورسٹی بنائیں کہ جو ایک رول ماڈل ہو کہ یہ وزیر اعظم ہاؤس تھا، یہ صدر ہاؤس تھا. اور اس کے لیے بھی یقیناً کسی قانون سازی کی ضرورت ہوگی کہ اتنے بڑے آپ، کیونکہ اس پر سب سے زیادہ شور اپوزیشن مچائے گی. جب وزیر اعظم نے اعلان کیا تھا تو آپ کو یاد ہوگا کہ اپوزیشن جماعتوں کے سارے لوگ شور مچا رہے تھے کہ جی آپ 5 سال کے بعد اگر جب ہم رہنے آئیں گے تو ہمارے لیے کون سا گھر ہوگا رہنے کے لیے، تو آپ 5 سال کے لیے آئے. اس میں آپ کو یاد ہو اچھی طرح سے شروع کے مہینے میں بہت شور تھا تو لوگ تو ابھی سے سوچ رہے ہیں کہ ہمارا گھر چھن جائے گا، وزیر اعظم ہاؤس، پریزیڈنٹ ہاؤس. تو اس گھر کو چھننے کے خواب سے بہت زیادہ مخالفت ہوتی سیاسی جماعتوں کی طرف سے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. جمال صدیقی صاحب رہنما پاکستان تحریک انصاف ہمارے ساتھ کال پر موجود تھے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جتنے اعلانات کیے جاتے ہیں یا جو باتیں کی جاتی ہیں اس کے لیے قانون سازی کی ضرورت ہوتی ہے. اسی طرح وزیر اعظم پاکستان نے عمران خان نے اپنی پہلی تقریر میں جو وعدے کیے تھے ان کے لیے بھی بہت سی قانون سازی کی ضرورت ہے. جب تک کہ مروجہ قانون سازی نہیں ہو جاتی اس وقت تک ان چیزوں پر عمل درآمد نہیں کیا جا سکتا. چاہے گورنر ہاؤس یا وزیر اعظم ہاؤس یا ایوان صدر کو میوزیم، یونیورسٹی، لائبریری بنانے کی بات ہو یا اور بھی بہت سے دوسرے اقدامات ہوں، جب تک ضروری قانون سازی نہیں ہو جاتی اس وقت تک ان چیزوں پر عمل درآمد نہیں کیا جائے گا. بہرحال ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کی جو حکومت ہے نہ صرف اسے معاشی مسائل کا سامنا ہے بلکہ خاص طور سے گزشتہ کچھ دنوں سے جو اتحادی جماعتیں ہیں وہ بھی ناراض چل رہی ہیں. ایک طرف متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی ناراضگی ہے جو اب بھی قائم ہے، اس کے علاوہ گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس بھی ناراض ہے. ساتھ ہی ساتھ اگر ہم پنجاب کی بات کریں تو وہاں بھی پاکستان مسلم لیگ نواز جو ہے وہ خاص طور پہ پاکستان مسلم لیگ قاف لیگ جو ہے وہ بھی ناراض ہے. یعنی نہ صرف سندھ میں بلکہ پنجاب میں بھی ایک بحران کی صورتحال ہے. لیکن یہ تمام ناراض سیاسی جماعتیں ناراض ضرور ہیں، اپنے اپنے گلے شکوے بھی کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم حکومت کا ساتھ دیتے رہیں گے. وزارتوں سے استعفے بھی دیے جا رہے ہیں، جیسے ہم نے دیکھا کہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے کنوینر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے وزارت سے استعفیٰ دیا، لیکن پھر بھی حکومت کی حمایت جاری رکھنے کا اعلان بھی کیا گیا. ناظرین، اس وقت ہم بات کرنا چاہیں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے رہنما کنور نوید جمیل صاحب. السلام علیکم سر، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر میں. جی ٹھیک ہے، آپ خیریت سے؟ جی اللہ کا کرم، میں ٹھیک ہوں. سر سب سے پہلے ہم آپ سے مزید مہنگائی اور آٹے اور چینی کی قیمتوں میں جو اضافہ ہے اس پہ بھی بات کریں گے، لیکن سر سب سے پہلے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ اس وقت متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی جو ناراضگی ہے پاکستان تحریک انصاف سے، اس کی کیا پوزیشن ہے سر؟ کیا کوئی ڈیڈ لاک آ گیا ہے یا ابھی بھی حکومت کا جو منانے کا سلسلہ ہے وہ جاری ہے؟ دیکھیں، جب الیکشن ہوئے تو الیکشن کے حوالے سے ہماری بہت ساری ریزرویشن تھیں اور یقیناً اس ریزرویشن میں کہیں نہ کہیں پی ٹی آئی سے بھی جو بھی ریزرویشن تھی، جو ایم کیو ایم کی سیٹیں تھیں وہ پی ٹی آئی کو دی گئی، اسی حوالے سے ریزرویشن تھیں. لیکن جب پی ٹی آئی نے ہماری طرف ہاتھ بڑھایا
اور جہانگیر ترین صاحب حیدرآباد تشریف لے کر آئے تو صرف ہم نے کراچی، حیدرآباد اور سندھ کے شہری علاقوں کے لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کے انٹرسٹ میں کہ پہلے ہی یہاں کے لوگ 11-12 سال سے پیپلز پارٹی کی جو بیڈ گورننس اور جو ان کا متعصبانہ طرز عمل ہے اس کی وجہ سے سفر کر رہے تھے کہ پھر ایم کیو ایم اور پی ٹی آئی کے درمیانی چپرش سے کراچی کے لوگ مزید سفر نہ کریں. تو لیکن چونکہ ہمارے پس منظر میں یہی مفاد تھے کہ یہ سندھ کے شہری علاقے جو ہیں ان کی تعمیر و ترقی ہو، تو اس حوالے سے ہم نے پی ٹی آئی سے 2 ایم او یو سائن کیے. ایک بنیگالہ میں ہوا جہاں پر وزیر اعظم صاحب موجود تھے اور اس کو پی ٹی آئی کی طرف سے عارف الوی صاحب جو صدر پاکستان ہے انہوں نے کیا، اور دوسرا بہادرآباد میں ہوا جس میں عمران اسماعیل صاحب کے سگنیچر ہیں جو گورنر صاحب ہیں. تو اس میں سارے عوامی مسائل تھے، اور عوامی مسائل کے علاوہ ایک تو ہمارے مسائل بھی تھے، جس طرح ہمارے بند آفیسز ہیں، ہمارے مسنگ پرسن ہیں. لیکن اس حوالے سے ہماری میٹنگز تو ہوتی رہی اور ہر سطح پہ میٹنگ ہوئی، وزیر اعظم صاحب کی سطح پر بھی، لیکن اس کی پیش رفت نہیں ہو رہی تھی. اور مسلسل ہمارے ورکرز کا، ہمارے ووٹرز کا دباؤ تھا کہ جب ہمارے مسائل حل نہیں ہو رہے ہیں تو ایم کیو ایم کا گورنمنٹ میں رہنے کا کیا فائدہ ہے. تو کافی عرصے تک سے رابطہ کمیٹی میں اس حوالے سے ڈیلیبریشن ہو بھی رہی تھی، بلکہ آج سے 4 مہینے پہلے ہمارا ایک ڈیلیگیشن وزیر اعظم صاحب سے ملنے کے لیے گیا، اس میں میں خود بھی تھا. تو ہم وزیر اعظم صاحب کو بڑے احترام سے یہ کہہ کر آ گئے تھے کہ صورتحال میں گورنمنٹ میں چلنا یا گورنمنٹ میں رہنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. اور اس کے بعد بھی 3-4 دفعہ یہ بات ہم نے کہی، اور پھر بالآخر ہم نے دیکھا کہ جب پیش رفت نہیں ہو رہی ہے تو پھر ہم گورنمنٹ سے باہر آ گئے. ہمارے پاس آئے اسد عمر صاحب، آئے تشریف لے کر آئے. وزیر اعظم صاحب نے بھی خالد مقبول بھائی کو فون کیا، پھر اسد عمر صاحب آئے، پھر اس کے بعد کچھ ڈسکشن ہوئی اور وہ واپس چلے گئے. کہا میں وزیر اعظم سے اور دیگر ٹیم سے ڈسکس کروں گا. اور 1 ہفتے بعد پھر یہ جہانگیر ترین صاحب آئے، اسد عمر صاحب آئے اور پرویز خٹک صاحب بھی آئے، شہزاد صاحب آئے. تو کافی ڈسکشن ہوئی اور بہت اچھے ان کے پاس پروپوزل بھی تھے اور بہت اچھی باتیں بھی ہوئیں. لیکن ابھی چونکہ ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ ایشو ابھی، یا یہ سمجھ لیں کہ یہ مسئلہ ابھی ابینز میں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس پہ کوئی عملی پیش رفت ہو، تو اسی کے بعد ہی ایم کیو ایم اپنے اس ڈیسیشن کو ریویو کرے. اور مقصد ہمارا یہی ہے کہ کراچی حیدرآباد جو کہ پورے پاکستان کو چلانے کے لیے اپنا کردار ادا کرتے ہیں ٹیکس دے کر یہاں کے لوگ، لیکن یہاں کے لوگ پانی جیسی بنیادی ضرورت سے محروم ہیں. یہاں کا انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا ہے کہ اس کے لیے جو پیپلز پارٹی سے ہمیں امید ہے نہیں اور انہیں کیا بھی نہیں. اگر پیپلز پارٹی نیک نیتی سے کر رہی ہوتی تو یہ وقت ہی نہیں آتا. اچھا سر، ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ یہ جو عملی اقدامات ہیں خاص طور پہ مردم شماری کے آڈٹ کے حوالے سے یا دوبارہ مردم شماری کے حوالے سے، یا پھر آپ کے جو جائز آفیسز ہیں، دفاتر ہیں، ان کو کھولنے کے حوالے سے، یا مسنگ پرسنز کے حوالے سے، سر ان حوالوں سے کیا کہا جاتا ہے؟ جو میٹنگز ہوتی ہیں، پرویز خٹک صاحب آتے ہیں، تمام میڈیا پہ فوٹیج بھی چل جاتی ہے، بہت خوشگوار ماحول میں آپ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، ڈیڈ لاک برقرار ہے، آپ بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو سر ان میٹنگز میں کیا بات کی جاتی ہے، کیا وعدے کیے جاتے ہیں جو بالکل پورے نہیں ہوتے؟ دیکھیں، اصل میں یہ باتیں شروع میں تو یہ ہمارے مطالبے تھے نا، لیکن جب اس پر انہوں نے وفاقی حکومت نے مان لی اور ان کی طرف سے ایم او یو سائن ہو گئے، تو یہ تو اب ان کے وعدے بن گئے ہیں نا. اور ہم یہی کہتے ہیں کہ ہم نے کوئی نئی بات نہیں رکھی ہے کہ نیا اس پہ، بلکہ ہم تو ساری وہی باتیں کر رہے ہیں جو کہ ہم نے گورنمنٹ میں شامل ہونے سے پہلے کیا، وہ تمام کو ایگری کر رہے ہیں. اور وہ یہی کہہ رہے ہیں
کہ ہم ان سب کو حل کریں گے. جب لاسٹ ٹائم بھی آئے تھے تو یہی بات کر گئے تھے, لیکن ہم بھی اس انتظار میں ہیں کہ ان کی طرف سے کچھ پیش رفت ہوتی ہے, پریکٹیکلی آگے بڑھتا ہے, تو ہم پھر یہ میٹر دوبارہ رابطہ کمیٹی میں لے کر جائیں گے اور اس کو ریویو کرنے کے لیے اثر نو ڈسکشن کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا سر, آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ اس وقت پورے ملک میں آٹے کا بحران ہے, چینی کا بحران ہے, گیس کا بحران ہے. خاص طور پہ اگر ہم آٹے کے بحران کی بات کریں, آپ کیا سمجھتے ہیں سر؟ سندھ, پنجاب, خیبر پختونخوا, ہر جگہ اس وقت آٹا نایاب ہے. حکومت کی جانب سے بھی, خاص طور پہ وفاقی حکومت کی جانب سے یوٹیلیٹی سٹورز پر آٹے کے بیگز جو ہیں وہ تقسیم کیے جا رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں, اس کی ذمہ دار سندھ حکومت ہے یا وفاقی حکومت ہے؟ دیکھیں, ڈسٹریبیوشن میں تو یہ سندھ حکومت کی ذمہ داری آتی ہے. اگر ہم سندھ تک دیتے ہیں اس لیے کہ وفاقی حکومت کہتی ہے, اور صوبائی اسمبلی نے, صوبائی حکومت نے بات مانی ہے کہ وفاقی حکومت نے 4000 ٹن گندم ریزرو کیا تھا صوبائی سندھ کے لیے, جس میں سے ابھی تک انہوں نے صرف 1000 ٹن گندم جو ہے سر 4 لاکھ ٹن گندم جو ہے نا وہ مختص کیا گیا تھا بیسیکلی سندھ حکومت کے پاس 4 لاکھ, تو اس میں سے ابھی تک انہوں نے صرف 1 لاکھ ٹن لیا ہے کہ ان کے ہی 2 لاکھ اپنا 3 لاکھ ٹن جو ہے پڑے ہوئے ہیں, اور صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو کرتے. دوسرا یہ ہے کہ پھر بڑی تعداد میں جو سندھ کی جو گندم تھی وہ سندھ کے صوبائی جو محکمہ خوراک ہے وہاں سے کوئی لگ بھگ 4 ارب روپے کی گندم چوری ہوئی یا اس کو ملک مالکان کو دے دیا گیا. تو یہ سب کچھ ان کی بے انتظامی اور بیماری ہے, اور اس میں وفاقی حکومت کی طرف بھی سوال اٹھتا ہے کہ اب وہ گندم کو امپورٹ کر رہے ہیں, تو اب یہ کہ وہ 7000 ٹن شاید گندم امپورٹ کرنے کا ان کا پروگرام ہے. 15 لاکھ ٹن گندم جو ہے نا وہ ایکسپورٹ کرنے کی بات کی گئی ہے. 15 لاکھ ٹن گندم ایکسپورٹ کرنے کی بات کی گئی ہے, لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جب تک یہ گندم پاکستان آئے گی اس وقت تک سندھ کی فصلوں سے جو ہے کھیتوں سے گندم آنا شروع ہو جائے گی. تو اس لیے اچھا دیکھیں, اس میں یا تو مجھے کنفیوژن نہیں ہے, آپ کی کنفیوژن, آپ اس میں تو آپ بھی چیک کریے, میں بھی یہ شاید ہزاروں کی بات ہو رہی ہے, لاکھوں کی نہیں ہے نا, تو لیکن آپ بھی چیک کر لیے, میں بھی چیک کر لوں گا. ٹھیک ہے. اچھا سر, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا سندھ حکومت یا وفاقی حکومت گندم کے بحران پر قابو پا سکے گی؟ دیکھیں, یہ تو وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اوور آل وہ مہنگائی کو کم کرے اور ایسے اقدامات کرے کہ مہنگائی کم ہو, اس لیے کہ ان حالات میں, ان بڑھی ہوئی مہنگائی میں غریبوں کے لیے سروائیول بہت مشکل ہو گئی ہے, اور ریاستوں کا بنیادی کام ہی یہ ہوتا ہے, اس لیے ریاستیں بنتی ہیں کہ وہ لوگوں کو سہولتیں پیدا کریں کہ لوگ اپنی, جو غریب سے غریب آدمی ہے وہ 16% تو ٹیکس دے ہی رہا ہے نا ہر چیز پہ, جو چیز خرید رہا ہے, وہ پیٹرول خرید رہا ہے تو اس میں اگر وہ سواری کر رہا ہے, ایون یہ کہ دال آٹا بھی لے رہا ہے, ہر چیز پر وہ ٹیکس ادا کر رہا ہے, لیکن اس کے بعد وہ مہنگائی کی چکی میں پسے, تو یہ بڑی ناانصافی کی بات ہے. اور وفاقی حکومت کو چاہیے کہ وہ اوور آل مہنگائی کو, اور یہ صوبائی حکومت کی مس مینجمنٹ ہے کہ اب وہ کہتے ہیں کہ وہ ہڑتال ہو گئی تھی, تو ہڑتال میں یہ NLC سے مدد لے سکتے تھے, ریلوے سے مدد لے سکتے تھے, چھوٹی گاڑیاں استعمال کر سکتے تھے, اگر بڑی گاڑیاں ان کو نہیں مل رہی تھیں. تو یہ بہرحال ان کی طرف سے مس مینجمنٹ ہے, کوتاہی ہے, خمیازہ غریب لوگ اٹھا رہے ہیں. جی بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ کون نوید جمیل صاحب, رہنما متحدہ قومی موومنٹ پاکستان, ہمارے ساتھ آن لائن موجود تھے, جن کا کہنا تھا کہ حکومت کو ایسے اقدامات کرنے چاہیے جن سے کہ مہنگائی پر قابو پایا جا سکے, اور غریب عوام جو اس وقت مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں ان کے ریلیف کے لیے کوئی اقدامات ہونے چاہیے. بہرحال ناظرین, اب ہم اپنی نیکسٹ سٹوری کی جانب بڑھنا چاہیں گے, جو کہ ہے پاک بنگلہ دیش T20 سیریز کے حوالے سے. یہ اس سیریز کی تیاریاں جو ہیں یہ اپنے عروج پر ہیں. بنگلہ دیش کی ٹیم, جو کرکٹ ٹیم ہے, تقریباً 12 سال بعد آج یہ ٹیم جو ہے پاکستان پہنچی ہے, اور پہلا T20 میچ 24 جنوری کو قذافی اسٹیڈیم میں لاہور میں کھیلا جائے گا. شائقین میدان سجنے کے لیے بے قرار ہیں, اس کے حوالے سے ہم گفتگو کرنا چاہیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر اسپورٹس اینالسٹ نسیم راجپوت. السلام علیکم نسیم راجپوت صاحب, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر میں. وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب, اینڈ تھینک یو. جی
نسیم بھائی کیا کہیں گے، بنگلہ دیش کی ٹیم بالآخر 12 سال کے عرصے کے بعد پاکستان کی سرزمین پر پہنچی ہے. ابتدا میں بہت سی باتیں کی گئیں، بعض دفعہ یہ بھی کہا گیا کہ شاید بنگلہ دیش کی ٹیم بھی پاکستان کا دورہ نہ کرے، لیکن بالآخر اب یہ T20 سیریز ہونے جا رہی ہے جس کا پہلا میچ 24 جنوری کو قذافی اسٹیڈیم لاہور میں کھیلا جائے گا. ڈاکٹر صاحب یہ باتیں تو بنتی تھی جو کہ بنگلہ دیش کی ٹیم اگر نہیں آ رہی ہے تو پھر یہاں پر یہ بات تو کی جائے گی کہ اب بنگلہ دیشی ٹیم بھی نہیں آئے گی کیونکہ جن کو ہم نے سپورٹ کیا تھا، تو یہ بات تو بنتی تھی اس وقت جو ہو رہی تھی. اب یہ اگر موجودہ کرکٹ بورڈ کی اب تک کی پرفارمنس دیکھیں تو یہاں کہیں نہ کہیں ایک سکسیس دکھائی دیتی ہے. اور جو آج ٹیم کو ریسیو کرنے پہنچے تھے انٹرنیشنل ڈائریکٹر ذاکر خان، انہوں نے جو ریسیو کیا، اس ٹیم کو لانے میں ان کا بہت بڑا کریڈٹ ہے، ان کو منانے میں، ان کو لانے میں. لیکن اب 2 سے 3 چیزیں بہت امپورٹنٹ دکھائی دیتی ہیں. نمبر 1 یہ کہ 4 مہینے میں بنگلہ دیشی ٹیم جو ہے وہ 3 مرتبہ آئے گی، اور 1 مرتبہ 1 ٹیسٹ کھیلے گی، 1 مرتبہ 1 ون ڈے اور ٹیسٹ کھیلے گی، اور جو اب T20 سیریز کھیلنے آ رہی ہے. پاکستان کرکٹ بورڈ وہ بھلے 4 مہینے میں 3 سیریز کھیلیں، وہ آ گئے بہت امپورٹنٹ ہے. ان کا آنا بہت امپورٹنٹ تھا. جو کوششیں ہو رہی ہیں MCC کی ٹیم کی بات چل رہی ہے، ساؤتھ افریقہ کی ٹیم کا ٹور ہے، تو وہ تمام کے تمام راستے بہت امپورٹنٹ تھے کہ بنگلہ دیشی ٹیم پاکستان آئے. لیکن جو دوسری چیز میں آپ سے کہوں گا وہ یہ کہ ایشیا کپ اسی سال پاکستان جس کا میزبان ہے، تو کرکٹ سرکل یہ بات کہہ رہے ہیں کہ پاکستان نے جو انٹرنلی شاید کوئی ایسی ڈیل بنائی ہے، ایشیا کپ شاید پاکستان میں نہ ہو. دیکھیں پاکستان میں ہونا تو اس لیے بھی خاصا دشوار ہے کہ بھارتی ٹیم کو بھی آنا ہے. بالکل بالکل یہ تو انہوں نے تو آنا ہی نہیں ہے. تو پاکستان میں نہیں تو کس ملک میں؟ ہم نے حال ہی میں دبئی اور شارجہ ہی رہ جاتا ہے، پھر UAE میں ہی ہو سکتا ہے سر. دیکھیں UAE میں بھی اب ہمارے وہ حالات نہیں رہے. ابھی جو لاسٹ T10 سیریز ہوئی تھی وہ دبئی کی حکومت بھی اس میں انوالو تھی، جہاں بھارت کے مالکان انوالو تھے، وہاں دبئی کی حکومت بھی انوالو تھی، اور پاکستان نے اپنے پلیئرز نہیں بھیجے تھے اس T10 لیگ میں. وہ ڈیسیژن بہتر تھا یا نہیں تھا، یہ ایک بہت بڑی بحث ہے. شاید وہ اچھا بھی تھا. سر پروگرام کا وقت، چونکہ ہمارے پاس وقت کی قلت ہے، کچھ لاسٹ آپ سے میسج لینا چاہوں گا. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ سیریز کیسی ثابت ہوگی پاکستان کے لیے؟ کیا یہ سری لنکا جیسی سیریز ثابت ہوگی، یا پاکستان کی پرفارمنس کیسی رہے گی؟ 1 لائنر کوئی میسج دے دیں سر. دیکھیں انپریڈکٹیبل ہے پاکستان کرکٹ ٹیم، اور اس سیریز کے بارے میں پریڈکشن نہیں کی جا سکتی. جو آپ نے ابھی سری لنکن ٹیم کا حوالہ دیا، اس لحاظ سے پریڈکشن کرنا بہت مشکل ہے. آسٹریلیا میں بھی ہم ہار کے آ رہے ہیں. لیکن ایک بات جو آپ نے کہا، پاکستان ایک میچ بھی ہارا تو پھر جو سرفراز کی قیادت میں پاکستان ٹیم نمبر 1 رہی تھی وہ نہیں رہے گی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. نسیم راجپوت سینئر سپورٹس اینالسٹ ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت اب اپنے اختتام پر پہنچتا ہے. مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجیے. اپنا بہت